अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे निसाब में शामिल 8वीं यूनिट जो कि गैर अफसानवी नस्र की यूनिट है, उससे मुतालिक अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ। गैर अफसानवी नस्र का कुछ हिस्सा जो था, हिस्सा अव्वल, वो गुज़श्ता वीडियो में पेश किया जा चुका है। अब जो बाकिया हिस्सा है वो इस वीडियो में पेश किया जा रहा है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ किसका इंशाइया है? जवाब हो जाएगा मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, ये कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। एक इंशाइया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, वो सज्जाद हैदर यलदरम का है। और जबकि मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ ये कन्हैया लाल कपूर का है। कन्हैया लाल कपूर जो है ये 1910 को लायलपुर के एक गाँव में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1980 में हुआ था। इनके वालिद का नाम हरी लाल था। इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया था वो परवान की पैरोडी फ़क़फ़ान से इन्होंने किया था और ये अमूमन अदबी मौज़ूआत को अपनी तंज़ो ज़राफ़त का निशाना बनाते हैं। अगला सवाल, कन्हैया लाल कपूर की पहली तसनीफ़ का नाम बताइए। जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल कपूर की पहली तसनीफ़ का नाम संगो खिश्त है, जो कि 1942 में तसनीफ़ हुई। कन्हैया लाल ने ये संगो खिश्त जो अख़ज़ किया है वो गालिब के एक शेर से अख़ज़ किया है। शेर यूँ है, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यों। ये उसी शेर से इन्होंने ये संगो खिश्त अपनी तसनीफ़ के लिए नाम अख़ज़ किया है। इसके अलावा इनके कुछ मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं जो चंगो रबाब, शीशा व तेशा और नोके नश्तर वग़ैरह के नाम से हैं, जो इनके मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं। इसके अलावा इनके जो कुछ मज़ामीन हैं उनमें चीनी शायरी, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, फ़लसफ़ा क़नाअत और अपने वतन में सब कुछ है मेरे प्यारे। इसके अलावा इनकी किताबों में बालों पर नरम गरम, गिरदे कारवां, नए शगुफ़े, कामरेड, शेख चिल्ली, ये इनकी किताबें हैं। इसके अलावा इनके कुछ और मज़ामीन हैं जिनमें इनकम टैक्स वाले, अखबार बीनी, अहले ज़बान, सुनाने का मरज़, ये सब इनके मज़ामीन हैं। अगला सवाल, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। रशीद अहमद सिद्दीकी 25 दिसंबर 1894 को कस्बा बैरिया ज़िला जौनपुर में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जनवरी 1977 को अलीगढ़ में हुआ था। रशीद के वालिद का नाम अब्दुल कदीर था। रशीद की इब्तिदाई तालीम जौनपुर में ही हुई थी। ये रिसाला अलीगढ़ मंथली के मुदीर भी रहे थे और ये अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी किस रिसाले के मुदीर रहे थे? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ मंथली रिसाला निकलता था, उसके मुदीर रहे थे। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी किस दबिस्तान तनक़ीद के नक्काद हैं? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी तासुराती दबिस्तान तनक़ीद के नक्काद हैं और ये इनकी तनक़ीदों पर तासुराती तनक़ीद के बानी इस्पिंगारन की छाप जो है वो ख़ासी हद तक मिलती है। और इसके अलावा इन्होंने तरक्की पसंद अदबी तहरीक से नापसंदीदगी का भी अपने इजहार किया है। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ कब और किस नाम से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ जो है वो 1937 ईस्वी में गंज हाय गिरामाया के नाम से शाये हुआ था। अगला सवाल, शायर की ज़बान से आलम बेखुदी में एक तराना निकल जाता है जो सामिया से दिमाग तक पहुंचकर हमवारफ्ते हस्ती कर देता है, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है।
اگلا سوال، رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، یہ قول کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال، صداقت، خیال اور اسلوب اظہار کی معراج ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال، اور نقاد تذکرہ نویسی کے کچھ ایسے خوگر ہو گئے ہیں کہ وہ تنقید کے فرائض کو بحسن و خوبی انجام نہیں دیتے۔ تنزیہات و مضحکات بھی تذکرہ نویسی کی ایک مثال ہے، یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مشہور نقاد کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال، کس کے نزدیک تنقید نہ یزداں کا فن ہے نہ اہرمن کا فن ہے بلکہ یہ انسان کا فن ہے؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی کے نزدیک تنقید نہ یزداں کا فن ہے نہ اہرمن کا فن ہے بلکہ یہ انسان کا فن ہے۔ اگلا سوال، رشید صاحب کی ظرافت میں جان طنز سے ہی آتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال، جب رزق اور موت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں اخبار نویسوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، یہ بیان کس مزاح نگار کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مشہور مزاح نگار رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال، رشید صاحب کے اسلوب کی بنیاد فکر پر ہے، محض جمالیاتی کیف، لفظی شعبدہ بازی اور تفریح و مزاح پر نہیں، پڑھنے والے تک نئی بصیرت پہنچانا چاہتے ہیں، یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال مشہور نقاد محمد حسن کا ہے۔ اگلا سوال، رشید صاحب نے فقرہ متضاد اور علی گڑھ کو ترتیب دے کر ایک بڑے اور اچھوتے اور اچھے خاصے ذہنی معیار کا ظریفانہ رنگ اختیار کر لیا ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان عزیز احمد کا ہے۔ اگلا سوال، رشید احمد صدیقی کا طرز عام فہم نہیں سمجھا جاتا، دوسرے ان کے یہاں مقامی رنگ زیادہ ہے، جو لوگ علی گڑھ کی اقامتی زندگی کچھ کچی باریک اور پکی بارک کی چپکلش، چہل مرکب اور یونین سے واقف نہیں، وہ طنز کی واقعیت اور گہرائی کو پورے طور پر محسوس نہیں کرتے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال، یہ کس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزاح پیدا کر دیتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ رشید احمد صدیقی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، رشید احمد صدیقی کی ظرافت کا ماحول مقامی اور مخصوص ہے، ان کے موضوعات زیادہ تر علی گڑھ کی اقامتی زندگی سے متعلق ہیں، اس لیے بعض اوقات ان کے اشارے ناقابل فہم ہو جاتے ہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سید عبداللہ کا ہے۔ اگلا سوال، علی گڑھ میں مجھے جن شخصیتوں نے متاثر کیا ان میں سر فہرست پروفیسر رشید احمد صدیقی کا نام ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسن کا ہے۔ اگلا سوال، کس مزاح نگار کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مشہور مزاح نگار پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ پطرس بخاری کا اصل نام جو تھا وہ پیر سید احمد شاہ بخاری تھا، اور پطرس بخاری 1 اکتوبر 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 15 دسمبر 1958 کو نیو یارک میں ہوا تھا۔ پطرس کے والد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا، اور پطرس نے BA کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے 1917 میں
پاس کیا تھا۔ یہ گورنمنٹ کالج میں رسالہ جو راوی تھا اس کے مدیر بھی 1919 میں رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے تھے 1925 عیسوی میں، اور پھر وہاں جا کر انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ پطرس کے جو مزاح کی بنیاد ہے وہ بنیادی خصوصیت اس کی واقعہ نگاری ہے، اور یہ اپنے طنز و مزاح کا نشانہ ہے، یہ اپنی ذات کو ہی طنز و مزاح کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں اپنا بلند مقام بھی حاصل کیا ہے۔ اگلا سوال، مضامین پطرس میں پطرس کے کتنے مضامین کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا مضامین پطرس جو ہے یہ پطرس کے کل 11 مضامین کا مجموعہ ہے۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا، اور خود مضامین پطرس کے دیباچے میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ کتاب کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کے داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے، اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ پطرس جو ہے یہ اقتباس جو ہے اپنی کتاب کے دیباچے میں جو انہوں نے مضامین پطرس لکھا ہے اس کے دیباچے میں یہ لکھتے ہیں۔ اگلا سوال، انہوں نے یعنی پطرس بخاری نے مغربی ادب سے فیض اٹھاتے ہوئے خالص مزاح کے حربوں یعنی واقعہ، کردار، موازنہ نگاری کو پروان چڑھانے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔ یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال وزیر آغا کا ہے۔ پطرس بخاری نے جو مضامین پطرس میں اپنے مضامین لکھے ہیں ان میں ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے اور اردو کی آخری کتاب، یہ سب ان کے مضامین پطرس کے مضامین ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک میاں ہوں، یہ بھی مضامین پطرس میں ایک مضامین ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کا جغرافیہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہے انجام بخیر، اور مرحوم کی یاد میں بھی انہوں نے ایک مضامین لکھا ہے۔ اگلا سوال، کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کس کا انشائیہ ہے؟ جواب ہو جائے گا کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ یہ احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے۔ اگلا سوال، اردو میں طنز کا وجود محض فرضی ہے، یہ صفر کا نقطۂ خیال یا زیرے کی موہوم کمر، اس طرز کے طنز اور صحیح ظرافت میں فرق مشرقین ہے۔ یہ عبارت احمد جمال پاشا کے کس انشائیے سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت جو ہے یہ احمد جمال پاشا کے مضمون کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شامت اعمال کے نام سے بھی ایک انشائیہ لکھا ہے، جنون لطیفہ، یہ مشتاق احمد یوسفی کا ایک انشائیہ ہے۔ اگلا سوال، کس فن کو بعض نقادوں نے اشارے کا فن قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا خاکہ نگاری کو بعض نقادوں نے اشارے کا فن قرار دیا ہے۔ خاکہ کے معنی ہے کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر، اور خاکہ کے لیے اردو میں جو اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں ان میں مرقع، شخصی مرقع، چہرہ، بشرہ، قلمی تصویر یا جیتی جاگتی تصویر، یہ تمام اردو اصطلاحیں خاکہ کے لیے اردو میں استعمال کی گئی ہیں۔ اگلا سوال، خاکہ میں دال میں نمک کے برابر تخیل کی کار فرمائی تو ہو سکتی ہے، لیکن ابہام، مبالغہ اور غلو کی آمیزش ناقابل قبول ہوتی ہے۔ خاکہ نگاری کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا خاکہ نگاری کے بارے میں یہ قول انور ظہیر کا ہے۔
اگلا سوال، خاکہ نگاری سوانح عمری سے مختلف چیز ہے کہ خاکے کی گنجائش ہوتی ہے۔ سوانح میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن خاکے میں سوانح عمری مشکل سے سماتی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نثار احمد فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال، خاکہ شخصیت کی عکاسی کا نام ہے۔ اچھا خاکہ دراصل کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نثار احمد فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال، اردو میں مکمل خاکہ نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ جواب ہو جائے گا اردو میں مکمل خاکہ نگاری کی ابتدا مرزا فرحت اللہ بیگ نے کی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے خاکہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی سے اردو میں باقاعدہ خاکہ نگاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال، قلمی چہرے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا قلمی چہرے یہ خواجہ حسن نظامی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ خافی خان کے نام سے حسرت موہانی کا خاکہ سجاد حیدر گلدرم نے لکھا تھا، اور وصیت کی تعمیل اور یاد ایام عشرت یہ بھی مرزا فرحت اللہ بیگ کے ہی خاکے ہیں۔ اگلا سوال، چند ہم عصر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا چند ہم عصر یہ مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ یاد ایام کے نام سے سر سید اور ان کے رفقا کا خاکہ عبدالرزاق کانپوری نے لکھا ہے۔ اگلا سوال، گنج ہائے گرا مایا اور ہم نفسان رفتہ کس کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ جواب ہو جائے گا گنج ہائے گرا مایا اور ہم نفسان رفتہ یہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اگلا سوال، خاکہ نگاری میں سعادت حسن منٹو کے کن دو مجموعوں کو اہمیت حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا خاکہ نگاری کے فن میں سعادت حسن منٹو کے جن دو مجموعوں کو اہمیت حاصل ہے وہ ہے پہلا گنجے فرشتے اور دوسرا ہے لاؤڈ اسپیکر، یعنی ان دو خاکوں کے مجموعوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگلا سوال، عصمت چغتائی نے دوزخی کے نام سے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا عصمت چغتائی نے دوزخی کے نام سے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اوکھے لوگ کے نام سے ممتاز مفتی کا خاکوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں اردو کے 17 شاعروں اور ادیبوں کے 17 خاکے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے ملیے یہ خاکہ علی جواز زیدی کا ہے، اور مالک رام نے ایک خاکہ لکھا ہے، ان کے لکھے ہوئے خاکے کا نام ہے وہ صورت الہی۔ اگلا سوال، پکچر گیلری قرۃ العین حیدر کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اس میں کتنے خاکے شامل کیے گئے ہیں؟ جواب ہو جائے گا پکچر گیلری جو کہ قرۃ العین کے خاکوں کا مجموعہ ہے اس میں عینی کے 6 خاکے شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شیش محل ایک ہے شوکت تھانوی کا لکھا ہوا خاکہ، اور آدمی نامہ چہرہ در چہرہ سو ہے وہ بھی آدمی اور آپ کی تعریف یہ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مولوی عبدالحق کا ایک بہت مشہور و معروف خاکہ ہے جو کہ نصاب میں شامل بھی ہے، وہ کندن کے نام سے ہے، وہ نامدیو مالی کے نام سے مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے، اور شامل نصاب جو رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ ہے وہ کندن کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، دیوان نذیر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خاکہ جو ہے وہ مرزا فرحت اللہ
بیگ کا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہے وہ 1885 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور فرحت اللہ بیگ کا انتقال 1947 کو حیدرآباد میں ہوا تھا۔ فرحت اللہ بیگ جو ہے وہ ایک خاکہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں اور ان کا جو مضامین فرحت ہے وہ حصہ اول تا ہفتم جو ہے یہ ان کے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، دیوان نظیر اکبر آبادی کی ترتیب و تدوین ماہ مقدمے کے کس نے کی؟ جواب ہو جائے گا دیوان نظیر اکبر آبادی کی ترتیب و تدوین ماہ مقدمے کے مرزا فرحت اللہ بیگ نے کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیوان یقین اور دیوان جعفر زٹلی کو بھی انہوں نے اس کی تدوین کی اور دیوان یقین کی بھی ترتیب و تدوین انہوں نے کی اور دیوان جعفر زٹلی کو بھی کی ترتیب انہوں نے کی۔ اگلا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس کی فرمائش پر لکھا؟ جواب ہو جائے گا مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی یہ مولوی عبدالحق کی فرمائش پر انہوں نے لکھا تھا اور یہ نذیر احمد کی کہانی جو خاکہ ہے یہ 56 صفحات پر مشتمل خاکہ ہے۔ اگلا سوال، نذیر احمد کی کہانی پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا نذیر احمد کی کہانی جولائی 1928 کو سماعی رسالہ اردو اورنگ آباد سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، مولوی نذیر احمد کی کہانی اس ادیب شہیر کی ایک ایسی قلمی تصویر ہے جو اپنی نظیر آپ ہے۔ یہ اردو ادب میں مزاح لطیف، شوخی بیان اور حسن ظرافت کا بہترین نمونہ ہے جسے ہم مرزا صاحب کے کمال فن کی معراج کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان تنویر احمد علوی کا ہے۔ اگلا سوال، ہمارے پڑھنے والے کا طریقہ تو سن چکے، اب مولویوں کی جماعت کا حال بھی سن لیجئے۔ اس جماعت میں تمام سرحد پار ہی کے لوگ تھے۔ لمبے لمبے کرتے، بڑی بڑی آستینیں، 1.5 تھان کی شلواریں، شملہ بمقدار علم کے لحاظ سے، کئی سیر کے پگڑ، لمبی لمبی داڑھیاں۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کا عمل جو ہے وہ نقل مکانی یا سفر کہلاتا ہے۔ عربی میں جو سفر جو ہے یہ عربی و فارسی یعنی 2 زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ ہے۔ عربی اور فارسی کا سفر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور نامہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور عربی میں جو سفر کے معنی ہے وہ مسافت طے کرنا یا مسافت قطع کرنے کے معنی ہے، اور اردو میں جو سفر نامہ کے معنی ہے وہ سفر یا سفری تجربات و مشاہدات کے ہیں۔ سفر نامے کا جو تمام تر مواد ہے وہ مسافر کے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے مناظر و واقعات سے اخذ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یعنی کوئی خاص تکنیک، خاص ہیئت یا خاص اسلوب وضع نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے اس میں نئے تجربات کی گنجائش بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اگلا سوال، سفر نامہ میں ایک سیاح اپنے تجربات و مشاہدات خود بیان کرتا ہے، اس سے سفر نامہ ایک قسم کی آپ بیتی بھی بن جاتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول خالد محمود کا ہے۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ نگار کس کو کہا جاتا ہے؟
जवाब हो जाएगा उर्दू का पहला बाकायदा सफ़रनामा निगार जो है वो यूसुफ खान कंबलपोश को कहा जाता है। सफ़रनामे का मरकज़ी किरदार जो होता है वो आमतौर पर ख़ुद सफ़रनामा निगार ही होता है और सफ़रनामे में सिग़ा वाहिद मुतकल्लिम का सिग़ा इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू के जो बाकायदा पहले सफ़रनामा निगार हैं वो यूसुफ खान कंबलपोश को करार दिया जाता है और इनका जो सफ़रनामा है जिसे उर्दू का पहला सफ़रनामा करार दिया जाता है वो अजायबाते फ़रंग नामी सफ़रनामा है। और अपने इस जो यूसुफ खान कंबलपोश थे इन्होंने अपने इस सफ़रनामा यानी अजायबाते फ़रंग को तारीख़ यूसुफ़ी का नाम भी दिया था। और अजायबाते फ़रंग में यूसुफ खान ने जो है वो इंग्लिस्तान का सफ़र जो कि इन्होंने 1837 में किया था उस सफ़र का इन्होंने ज़िक्र किया है। और अजायबाते फ़रंग जो है वो पहली बार 1847 में दिल्ली से शाये हुआ था। अगला सवाल, मुसाफिराने लंदन किसका मशहूर सफ़रनामा है? जवाब हो जाएगा मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद अहमद खान का मशहूर सफ़रनामा है। इसके अलावा सफ़रनामा तारीख़ इंग्लिस्तान मारूफ ब सफ़रनामा लंदन ये मौलवी मसीहुद्दीन अलवी की तसनीफ़ है जो सफ़रनामा लंदन के नाम से है। याद रहे यहाँ पर बहुत मामूली सा फ़र्क है कि मौलवी मसीहुद्दीन अलवी का जो सफ़रनामा है वो सफ़रनामा लंदन उसका नाम है जबकि सर सैयद का जो मशहूर सफ़रनामा है उसका नाम मुसाफिराने लंदन है। अगला सवाल, शिबली नोमानी के सफ़रनामे का नाम बताइए। जवाब हो जाएगा शिबली नोमानी के सफ़रनामे का नाम जो है वो सफ़रनामा रोमो मिस्रो शाम है। इसके अलावा अगला सवाल, वस्ते एशिया की सैर और सैर ईरान किसके सफ़रनामे हैं? जवाब हो जाएगा वस्ते एशिया की सैर और सैर ईरान ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सफ़रनामे हैं। इसके अलावा सफ़रनामा सर सैयद का जो सफ़रनामा है मुसाफिराने लंदन ये खतूत और तासुरात पर मुश्तमिल सफ़रनामा है इनका। अगला सवाल, गुज़श्ता चंद बरसों में उर्दू में सफ़रनामे का जो अहया हुआ वो खुशगवार और हैरत का मूजिब है। सफ़रनामे के बारे में ये राय किसकी है? जवाब हो जाएगा सफ़रनामे के बारे में ये राय डॉक्टर सलीम अख्तर की है। एक सफ़रनामा है जो मौलाना जाफ़र थानेसरी है उसमें उन्होंने अपने काले पानी की सज़ा के हालात और ज़ाती जज्बात और एहसासात को बयान किया अपने उस सफ़रनामे में। वो सफ़रनामा है तवारीख़ अजीब मौसूम बा काला पानी के नाम से है। इसके अलावा सर रास मसूद का एक सफ़रनामा है जापान का तालीमी नज़्म नस्क के नाम से और 2.5 हफ्ते पाकिस्तान में ये सफ़रनामा है अब्दुल माजिद दरियाबादी का। और इसके अलावा सैर अफ़गानिस्तान के नाम से सैयद सुलेमान नदवी का सफ़रनामा है और एक सफ़रनामा है सफ़र ज़िंदगी के लिए सोज़ो साज ये सालिहा आबिद हुसैन का सफ़रनामा है। अगला सवाल, सैयद एहतशाम हुसैन ने किस नाम से सफ़रनामा लिखा? जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन ने साहिल और समंदर के नाम से सफ़रनामा लिखा। इसके अलावा मुमताज़ मुफ्ती ने हज का अपना सफ़रनामा लिखा वो उन्होंने लब्बैक के नाम से लिखा। और डॉक्टर सलीम अख्तर ने अपने इंडिया डेनमार्क और मॉरिशस के सफ़र की जो रुदात लिखी वो उन्होंने अजीब सैर थी के नाम से लिखा। और इसके अलावा गोपीचंद नारंग का जो सफ़रनामा है उसका नाम सफ़र आशना है। और वज़ीर आगा ने भी अपने सफ़रनामा लिखा इनके सफ़रनामे का नाम है 20 दिन इंग्लिस्तान में। और इसके अलावा इनका एक और सफ़रनामा है वज़ीर आगा का वो तुर्की में 2 साल के नाम से है। और इसके अलावा इंतज़ार हुसैन जो कि उर्दू के मशहूर नावल और अफसाना निगार हैं इन्होंने ज़मीन और फ़लक के नाम से अपना सफ़रनामा लिखा। अगला सवाल, जापान चलो किसका मशहूर सफ़रनामा है? जवाब हो जाएगा ये मशहूर सफ़रनामा मुज्तबा हुसैन का है।
اگلا سوال، مسافران لندن پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ مسافران لندن جو کہ سر سید احمد خان کا مشہور سفر نامہ ہے، یہ 1961 میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوا تھا۔ مسافران لندن جو ہے یہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں پہلے قسطوار شائع ہوا تھا، اور اس کے علاوہ یہ 30 اپریل 1869 سے لے کر 11 مارچ 1870 کی درمیانی مدت میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں قسطوار شائع ہوا تھا۔ اور سر سید کے سفر نامے کا نام جو مسافران لندن تجویز کیا تھا وہ خود سر سید نے ہی تجویز کیا تھا، اور ان کے سفر نامے کو مرتب شیخ اسماعیل پانی پتی نے کیا تھا۔ اور سر سید کا یہ سفر نامہ جو ہے مسافران لندن یہ کل 12 قسطوں پر مشتمل سفر نامہ ہے۔ اگلا سوال، اس سفر نامہ کا خوابناک انداز ہمیں چند بہترین سفر ناموں کی یاد دلاتا ہے۔ مسافران لندن کے بارے میں یہ رائے کس کی ہے؟ جواب ہو جائے گا مسافران لندن کے بارے میں یہ رائے اخبار سینٹ جیمز کی ہے، جو کہ 31 اکتوبر 1880 کے شمارے میں یہ بات انہوں نے مسافران لندن کے متعلق کہی تھی۔ اگلا سوال، سفر نامہ روم و مصر و شام پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا سفر نامہ روم و مصر و شام، جو کہ علامہ شبلی نعمانی کا سفر نامہ ہے، یہ 1894 عیسوی میں مطبع مفید عام آگرہ سے شائع ہوا تھا، اور اس میں شبلی نے روم، مصر اور شام کے سفر پر یہ 1892 میں روانہ ہوئے تھے، تو اس سفر کی روداد انہوں نے اپنے سفر نامہ روم و مصر و شام میں بیان کی ہے، اور شبلی نے یہ سفر نامہ جو ہے 1893 میں اپنے بزرگوں اور دوستوں کی فرمائش پر لکھنا شروع کیا تھا۔ اگلا سوال، شبلی نے اپنی کس تصنیف میں ترکی، شام اور مصر کے مسلمانوں کے علمی، تعلیمی، اخلاقی اور تمدنی حالات اور دیگر وقائع سفر اور حوادث سیاحت تفصیل سے بیان کی ہے؟ جواب ہو جائے گا سفر نامہ روم و مصر و شام میں انہوں نے یہ تمام تفصیلات بیان کی ہیں۔ اگلا سوال، سفر نامہ روم و مصر و شام کی ابتدا میں کس کا لکھا ہوا دیباچہ ہے؟ جواب ہو جائے گا سفر نامہ روم و مصر و شام میں علامہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا دیباچہ ہے۔ اگلا سوال، ابن انشا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ابن انشا کا اصل نام جو تھا وہ شیر محمد خان تھا۔ ابن انشا 15 جون 1927 کو جالندھر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن انشا کا انتقال 11 جنوری 1978 کو لندن میں ہوا تھا۔ ابن انشا نے BA 1946 میں جامعہ پنجاب سے کیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے MA 1953 میں کراچی یونیورسٹی سے کیا تھا، اور یہ ابن انشا نیشنل بک کونسل کے ڈائریکٹر بھی 1962 میں مقرر ہوئے تھے، اور ان کی شعری تصانیف جو ہے وہ چاند نگر اور دل وحشی یہ ان کی شعری تصانیف ہیں۔ اور ابن انشا کا جو سفر نامہ ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ ان کا چوتھا سفر نامہ ہے۔ اگلا سوال، ابن بطوطہ کے تعاقب میں سفر نامے میں کہاں کہاں کے سفر کا ذکر ہے؟ جواب ہو جائے گا ابن بطوطہ کے تعاقب میں سفر نامے کا ذکر سفر نامے میں جرمنی، لندن، جاپان، لنکا اور ایران کے سفر نامے کا ذکر ہے۔ ابن انشا نے ایران کا سفر جو ہے وہ انہوں نے دسمبر 1963 میں کیا تھا، اور لنکا کا سفر انہوں نے جنوری 1964 میں کیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جرمنی اور لندن کا سفر جو ہے وہ 1971 میں کیا تھا۔ اگلا سوال، آوارہ گرد کی ڈائری دنیا گول ہے اور چلتے ہو تو چین کو چلیے ابن انشا کی ان تصانیف کا تعلق کس سے ہے؟ جواب ہو جائے گا ابن انشا کی ان تصانیف کا تعلق جو ہے وہ سفر نامے سے ہے۔
اور اس کے علاوہ آپ سے کیا پردہ، خمارگندہ اور اردو کی آخری کتاب، یہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ ابن انشا نے فلپائن کا سفر بھی کیا تھا، یہ انہوں نے دسمبر 1972 میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ابن انشا نے جاپان کا سفر جو ہے یہ 3 مرتبہ انہوں نے کیا تھا۔ پہلی مرتبہ جولائی 1972 میں، دوسری مرتبہ جولائی 1973 میں اور تیسری مرتبہ جنوری 1974 میں۔ انہوں نے 3 مرتبہ کل جاپان کا انہوں نے سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور سفر نامہ ہے جو نگری نگری پھرا مسافر کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، جمبو جیٹ یعنی بوئنگ 747 میں جگہ بہت ہوتی ہے، اندر سے یہ جہاز نہیں دیوان خانہ بلکہ سنیما ہال نظر آتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہاں لوگ پھینٹے باندھے کوکا کولا اور مونگ پھلی بیچتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں شائستہ اور مہربان بیویاں آپ پر 1000 جان سے تو نہ سہی مروت سے مسکراہٹوں کا چھڑکاؤ کرتی گزرتی ہیں۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت ابن بطوطہ کے تعاقب میں اس سفر نامے سے ماخوذ ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے نصاب میں شامل جو 8ویں یونٹ تھی وہ ہماری مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ اب نصاب میں شامل 9ویں یونٹ جو کہ ادبی تحریکات و رجحانات پر مشتمل یونٹ ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ تب تک اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور امتحان سے جڑی تمام تر معلومات اور امتحان کی مکمل تیاری آپ کی ہمارے چینل کے ذریعے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔